शुक्रिया चेयरमैन साहब। मैं शुरू करने से पहले ये तवक्को करता था उस तरफ बैठे हुए साथियों से, लेकिन आदित्यनाथ जी की तकरीर और अनुराग जी की तकरीर के बाद सारा हाउस ये समझ गया होगा साहब मजबूरी तौर पे सारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर और ख़ासकर इन्होंने लास्ट में रियासत जम्मू कश्मीर के बारे में भी जिक्र किया। लेकिन आज ये जो सारा कुछ हुआ है ये क्रेडिट तो आपको यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड को देना चाहिए, और ख़ासकर हमारे प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी, गृह मंत्री, वजीर दाखिला, हमारी यूपीए की चेयरपर्सन, जिन्होंने गहा बगा रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर राब्ता रखा और वहाँ की सरकार का उत्साह बढ़ाया और यहाँ से उनको मदद भी दी। और आज सारे देश के अंदर मैं ये कहता हूँ कि नज़र ना लगे, टच वुड, जो हालात रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आज पुरअमन हालात हैं। आज लाखों की तादाद में 2.5 के करीब अभी तक यात्रु कश्मीर के अंदर सियाह और विजिटर गए। इसी तरह 1 करोड़ सवा करोड़ के करीब माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए सारे देश से वहां लोग पहुंचे। इसी तरह और रोज और इसी तरह आपने ये भी आंकड़े देखे कि अमरनाथ जी की यात्रा के लिए पिछली बार 6.5 लाख लोग वहां पहुंचे। मैं कोई मुकाबला नहीं करना चाहता, लेकिन ये 22 साल की 60 सदी सारे देश के लिए ये परेशानी बनी हुई थी कश्मीर की समस्या। तो मैं वहाँ के जवान साल चीफ मिनिस्टर को भी शाबाश देना चाहता हूँ कि वक्तन फक्तन बहुत सारी परेशानियों के बावजूद भी उन्होंने और मरकजी सरकार ने मिलकर ये कोशिश की और आज ये हालात बने हैं। लेकिन कोशिश की जा रही है, बहुत सारे ऐसी ताकतें हैं हमारे मुल्क के अंदर जो आज फिर वहाँ के हालात खराब करना चाहते हैं। बाहर वाले लोगों की बहुत ही कोशिश है, वो नहीं चाहते हमारा मुल्क आगे बढ़े, हमारे मुल्क की इतनी तेज तरक्की जारी रहे, यहाँ मुल्क के अंदर अमन शांति और भाईचारा कायम रहे। वो हर वक्त इस ताक में रहते हैं कि इस मुल्क की जगजाती सलामती और No, please, don't disturb him. Nothing. मुझे खुशी होती कि जब आप खड़े हुए Mr. अपनी Madan Lal, तकरीर के दौरान इस बात को उठाते और मैं उसका जवाब देता, क्योंकि ये बातें no, please sit down now. No, please sit down. ये बातें ये सुनना नहीं चाहते, इसलिए ये इनको हजम नहीं होती। Honorable members, कह रहे हैं what is happening? Please sit down. हालात कब बने? चलो बैठो आप। अभी बाहर ये Wait, hold on. मदन लाल ने कहा आपको प्रधानमंत्री को Nothing will go on record, please. मुबारकबाद करनी चाहिए थी। साथी परेशान किस लिए हो गए? ये अच्छी बात, अच्छे हालात और वहाँ की जो Please sit down. ये और आपको थे आप बैठिए। इसलिए मैं ये समझता हूँ Well, हमारे देश के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी Honorable सरदार member, हैं, Mr. ये Bajwa, उनके बारे में please sit अच्छा down सुन now. के राजू नहीं। Please. एक बात तो पहले सर ये है कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कर पाया, मैं पंजाबी आदमी हूँ, इनकी भाषा मैं भी बोल सकता See, हूँ। honorable अगर आप members, इजाजत देंगे if you ताकि continue इनको this, समझ आ I will जाएगी कि request honorable मैं कोई minister गलत to बात नहीं reply. कह रहा। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी के कारनामों को अच्छा नहीं समझते, इनको चिढ़ आ गई, तो मैं उसको उन लफ्ज़ को वापस नहीं ले सकता हूँ। सरदार हमारे सर के ताज हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हम और वो एक हैं, इनको पता नहीं क्या समझ नहीं आई। इसके साथ सर मैं No, don't disturb him, please. कश्मीर के हालात तब अच्छे हुए जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के तहत 24,000 करोड़ रुपया रियासत जम्मू कश्मीर को दिया, जो मुख्तलिफ सेक्टर के अंदर खर्च हुआ और लोगों को एहसास हुआ कि नहीं, हम विकास चाहते हैं, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और कश्मीर के लोगों ने ये बात समझ के वहाँ अमन लाने की कोशिश की। यहाँ हमारी मरकजी सरकार का भरपूर तावन हमें मिला।
ایک بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ اب بھی انوراگ جی نے ایک بات کہہ دی کہ بعد اس کے ساتھ انہوں نے کشمیر، جموں اور لداخ کی بات انہیں انوراگ جی نے کہا کہ امتیاز کی سرکاروں کے وقت وہ کمیاں رہی ہوں گی، لیکن میں مبارک دینا چاہتا ہوں اپنی مرکزی سرکار کو، یو پی اے سیکنڈ کو، جنہوں نے یہ بات سمجھی اور وہاں ایک ڈیلیگیشن، آل پارٹی ڈیلیگیشن گیا، اس کے بعد انہوں نے جموں اور کشمیر کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس کے تحت 250 کروڑ روپیہ لداخ، کرگل اور جموں کے لیے بھی دیا۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ جو ایک کمی رہ گئی تھی اس کو بھی دور کیا۔ یہ باتیں جو صحیح ہیں سننی چاہیے۔ میں وہاں رہتا ہوں، ہم نے 22 سال کتنی مشکل میں گزارے ہیں، آج اچھے دن آئے ہیں تو ان کو خوشی ہونی چاہیے کہ سارے دیش میں امن ہونا چاہیے، چاہے وہ نارتھ ایسٹ کی بات ہے، ماؤسٹ ملیٹنٹوں کی بات ہے، چاہے کشمیر کے ملیٹنٹوں کی بات ہے۔ تو میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں کہ 2-3 یہاں تک ہی نہیں، اسپیشل ٹاسک فورس کے تحت ہی پیسہ نہیں دیا گیا، وہاں کی ان امپلائمنٹ دور کرنے کے لیے انڈسٹریل پیکیج بھی دیا گیا۔ یہاں 8000 نوجوان جو ریاست جموں کشمیر کے ہیں، جن کو فائدہ ہوگا اور جن کو بھائی تکلیف کیا ہے آپ کو؟ بیٹھا نا، Please don't disturb. آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے بتاؤ؟ آپ کے کوئی خلاف بات ہو رہی ہے؟ میں اپنی اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں جو مرکزی سرکار نے کیا ہے، اور ہمیں یہاں کہنا ہے اپنی سرکار کا دھنیہ واد نہیں کریں۔ تو آپ نے وقت میں بولنا تھا، بولنا نہیں آیا آپ کو؟ No, please, you sit down, please. Don't disturb him further. آپ کو کوسنا نہیں آیا آپ کو؟ شرما جی، اور میرے میں انٹرپشن کر رہے ہو آپ لوگ، انٹرپٹ کرتے ہو۔ آپ کو تو بھائی صاحب ہم نے کچھ کہہ نہیں رہے، اس yeah, لیے please address to the chair. Honorable member, you address to the chair. Nothing is going on record. یہ اپنی پارٹی کی اور اسٹیٹ کی نمائندگی کرنے آئے تو تیاری کے ساتھ اور آنکڑوں کے ساتھ آنا چاہیے تھا، پنجاب کی ترجمانی کرنی چاہیے تھی، وہ تو کرنا آئی نہیں۔ اب اگر ہمیں جو مرکزی سرکار نے دیا ہے وہاں کے حالات ٹھیک ہوئے ہیں، وہاں امن اور امان ہے، شانتی ہے، سارے ہاؤس کو میں بدھائی بھی دینا چاہتا ہوں، اور یہ سب دعا کریں ریاست جموں کشمیر اسی طرح امن رہے، وہاں شانتی رہے، سارے دیش کے لوگ اس خوبصورت وادی کو دیکھنے جائیں، وہاں کے نظاروں کو دیکھنے جائیں جو 20-22 برسوں سے وہ نہیں دیکھ پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سر 2-3 پوائنٹ ہیں جیسے انیشیٹو انہوں نے پہلے لیے ہیں۔ ایک سر ریفیوجیوں کی بات، پہلے مرکزی سرکار اور ریاستی سرکار 4 قسم کے ریفیوجی، 1947 کے ریفیوجی، بیسٹ پاکستانی ریفیوجی ہے، 65 کے ریفیوجی ہیں، 71 کے ریفیوجی ہیں، اور کشمیری مائیگرینٹ تو ہیں بیچارے، وہ بھی 22 سال سے دربدر ہیں۔ لیکن میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں یو پی اے سرکار کو اور خاص کر پردھان منتری جی کو، ہوم منسٹر صاحب کو، کہ جب پردھان منتری جی جموں دورے پہ گئے وہ ان کے کوارٹر میں گئے اور انہوں نے ہزاروں کوارٹر بنانے کا اعلان کیا، اور ہمارے جگتی کے اندر ان کو بنا کے دے دیے اور وہاں لوگوں کو شفٹ بھی کر دیا۔ یہ میرے جتیاناب جی کہہ رہے تھے کہ ان کے لیے کوئی اقدامات نہیں، لیکن کمیاں ہیں، ان کو اور دور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں مانگ کرتا ہوں ہوم منسٹر صاحب سے کہ اور بھی ان کی طرف دھیان دینا چاہیے، اور ایک ایسی کمیٹی بنانی چاہیے سینٹر کے کچھ افسر، ان کے جوائنٹ سیکرٹری رینک کا اور ہمارے وہاں ریونیو سیکرٹری کو، تاکہ یہ 60 برسوں سے یہ ایک پریشانی نہ مرکز سمجھ پایا ہے نہ ریاستی سرکار جو بھی وقت کی ہو وہ سمجھا پائی کہ یہ ہے۔ 1947 کے ریفیوجیوں کو 1 ٹائم سیٹلمنٹ ان کی ہو جانی چاہیے۔ بیسٹ پاکستانی ریفیوجی کوئی زیادہ تعداد میں نہیں ہے، وہ چیئرمین صاحب کوئی 9-10 ہزار فیملی ہے، ان کو وہاں نہ وہ اسٹیٹ سبجیکٹ ملتا ہے، نہ نوکری ملتی ہے، نہ زمین خرید سکتے ہیں، نہ وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں، پنچایت میں نہیں، اسمبلی میں نہیں، صرف پارلیمنٹ میں مکان نہیں۔ اس لیے ان کا بھی اتنا بڑا دیش ہے اپنے ہی دیش کے اندر، حالانکہ جو لوگ وہاں چلے گئے پرلی طرف پاکستان، ان کے حقوق یہاں محفوظ ہیں، لیکن جو وہاں سے آگے جو ریاست ہمارے ملک کے باقی حصوں میں بسے ان کو ساری رعایتیں سہولتیں مل گئی لیکن ان کو نہیں ملی، ایک ان کی بات ہے۔ 1965 اور 1971 کے ریفیوجی جو ہیں وہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، اگر کسی کو زمین کم ملی
وہ ریاستی سرکار نے دینا ہے، اگر نہیں ملی تو وہ سینٹر سبجیکٹ بنتا ہے ہوم منسٹر صاحب کا، ان کو بھی ون ٹائم سیٹلمنٹ ان کی کمی دور کرنے کے لیے 65 اور 71 کے ریفیوجیوں کی کمی بھی دور کی جائے۔ اس کے ساتھ میں بارڈر مینجمنٹ کی بات، میں اس لیے بھی مشکور ہوں کہ بارڈر میں فینسنگ جب ہوئی تب سے ملیٹنسی کم ہوئی، انفلٹریشن کم ہوئی۔ اب 255 جیسے میرا بھائی، یہ بات اس کی بھی میں تائید کرتا ہوں، کہیں 5 کلومیٹر آگے پیچھے لگا دی، ہماری زمین آگے چلی گئی۔ پچھلے 12 برسوں سے ہمارے سرحد پہ بسنے والے بغیر وردی اس ملک کے مافل جو سویلین ہیں، ان کی زمینیں آگے ہیں، وہ بیچارے فاقہ کشی کا شکار ہیں، فاقہ کشی کا شکار ہیں۔ ان کو نہ اس کا کمپنسیشن ملتا ہے، نہ وہ زمین ایکوائر ہوئی ہے، نہ وہ اپنے کھیت میں جا سکتے ہیں۔ اگر جاتے ہیں تو وہ اگر فصل لگاتے ہیں تو رات کو 6 بجے سے پہلے اپنی زمین سے نکلتے پیچھے گاؤں میں آنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ اپنے وہاں جنگلی جانور ان کی فصل تباہ اور برباد کر دیتے ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے جہاں تو مرکزی سرکار ہدایت کرے فوجی آرمی کو کہ وہ زمین پرماننٹ ایکوائر کر لی جائے، لوگوں کو اس کا کمپنسیشن مل رہا جائے، جہاں زیرو لائن پہ کچھ ایریا میں ہماری وہ فینسنگ ہوئی ہے وہ چلی جائے تاکہ سرحد پہ۔ اور دوسرا، اگر جناب پاکستان کی طرف سے کئی بار بزدلانہ حرکت ہوتی ہے، وہاں وہ ان پر وہ فائرنگ کر دیتے ہیں، لوگوں کی کھیتوں میں پڑتے ہیں، سکول ہسپتال اور گاؤں میں پڑتے ہیں گولے، تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ میں کہوں گا کہ مرکزی سرکار کو یہ بھی انیشیٹو لے کے یہاں ہم لیس کر رہے ہیں اپنی فوج کو، اپنی پیراملٹری فورسز کو، وہاں سرحد پہ بسنے والے سویلین کو بھی اتنا مضبوط اور طاقتور بنائیں اور لوگوں کے فصلوں کی، جان کی، مال کا بیمہ کروا دیا جائے تاکہ لوگ ڈٹ کے ایک تو مائیگریشن شہروں کی طرف نہ ہو اور سرحد بھی محفوظ رہے۔ وہ اپنے بہادر فوجیوں کے ساتھ، پیراملٹری فوجیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے وہ وہاں رہے، اور اس سے ہمارے بھارت کی شان اور بھارت بھی محفوظ رہے گا، سرحدیں بھی محفوظ رہیں گی۔ جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک دوسرا پیراملٹری فورسز جو ہے اس کا ایک مسئلہ ہے، میں ہوم منسٹر صاحب سے پرارتھنا کرنا چاہتا ہوں، وہ سب سے لمبی سروس کر کے ریٹائر ہوتے ہیں، ان کو ایک سروس مین کا درجہ فوجیوں کی طرح نہیں ہے، 58 سال 60 سال کی ایج میں وہ ریٹائر ہوتے ہیں۔ سروس کے دوران تو ان کو فائدہ ملتا ہے، لیکن میں میڈم چیئرمین صاحبہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں، یہاں میرے پاس آنکڑے ہیں، اگر صوبے دار میجر فوج کا ہے وہ 12,285 روپیہ پینشن لیتا ہے، اگر وہ انسپیکٹر رینک کا بندہ ہے اس کو 5,535 ملتی ہے پیراملٹری فورسز کے بندے کو، اگر کیپٹن ہے تو اس کو 27,700 روپیہ پینشن آرمی کو ملتی ہے، لیکن 17,200 ٹوٹل جو ہمارا یہ ڈی سی ہوتا ہے، ڈپٹی کمانڈنٹ جس کو کہتے ہیں، اس کو ملتی ہے۔ اسی طرح کرنل اگر فوج کے اندر ہے وہ 55,400 روپیہ اس کو پینشن ملتی ہے، لیکن جو ہمارا پیراملٹری فورسز کا کمانڈنٹ ہوتا ہے اس کو 23,000 ملتی ہے۔ اتنا فرق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس آدمی نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ اپنی سرحدوں پہ کاٹا ہو، دیش کی خدمت میں کاٹا ہو، اور جب اس کے پینشن کے دن ایک تو اس کو ایک سروس مین اور اس کو کنٹین کی فیسلٹی بھی ان کو ملنی چاہیے۔ دوسرا فورسز آئی ٹی بی پی، بی ایس ایف، سی آر پی اور ایس ایس بی کا مسئلہ ہے۔ ایس ایس بی نے 1962 کی جنگ کے بعد آپ سنکشت کریں پلیز، وائنڈ اپ کریے۔ میرے 2 ہی پوائنٹ باقی ہیں، میں اس سے زیادہ سمے نہیں لوں گا۔ انہوں نے اپنی بہت کام اس دیش کے لیے کیا ہے، ایس ایس بی نے، خاص کر سرحدوں پہ وہ مل کے سویلین کے ساتھ کام کرتے تھے، جو آج چائنا بارڈر کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے سب سے پہلے جب کرگل وار ہوئی، جوگی نتیہ ناتھ جی جب اٹل بہاری واجپئی گلے مل رہے تھے لاہور میں اور کرگل میں پاکستان کی فوجیں پہنچ چکی تھی، اس وقت وہ ایس ایس بی کا ہی جوان تھا جس نے پہلی انفارمیشن دی کہ پاکستان کی فوجیں کرگل پہنچ گئی ہیں۔ آج آپ بہت سارے نقطے اٹھا رہے تھے، باتیں ہمیں بھی کرنا آتی ہیں، لیکن ہم کہیں گے کہ ہم بے انصافی کریں گے ہوم منسٹر صاحب سے، یو پی اے کی سرکار سے، اپنے آپ سے اور اپنے ان لوگوں سے جو مشکل وقت میں اپنے دیش کی رکشا کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایس ایس بی کے لوگوں کا ون ٹائم سیٹلمنٹ، جو انڈر ایج ہیں ان کو بھرتی کر لیا جائے، جو اوور ایج ہیں ون ٹائم ان کی سیٹلمنٹ ہو جائے۔
फेंसिंग की हो गई, मैंने ये 2-4 बातें मैंने की। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट का मसला रियासत जम्मू कश्मीर में है, मरकजी सरकार का, होम मिनिस्टर साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि और लेना चाहिए। और वहाँ जम्मू कश्मीर जो बॉर्डर पर लोग रहते हैं, धन्यवाद। उनको एज रिलैक्सेशन और क्वालिफिकेशन रिलैक्सेशन उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि पिछले 20-22 वर्षों में जो बॉर्डर के ऊपर अफरा तफरी हुई, डिस्टर्ब हुए, उनको वो अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पाए। और बॉर्डर के साथ साथ जो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है, वो चाहे गुजरात से लेके करगिल तक का एरिया, मैं कहूंगा कि उन सारे 8 किलोमीटर के एरिया को बैकवर्ड करार देके वहां की स्पेशल डेवलपमेंट करवाई जाए। इसके साथ ही मैं चेयरमैन साहब आपका एक बार फिर प्रधानमंत्री जी का, मैडम सोनिया गांधी जी का, होम मिनिस्टर जी का, उनको बधाई भी देता हूं कि जम्मू कश्मीर के हालात आज हम फख्र के साथ ये कह सकते हैं कि आपकी कोशिशों के बावजूद ऐसे हालात बने हैं। और उस पार बैठे हुए लोग, आज मैं हंस भी रहा था, इनको पता नहीं पढ़ाया रतन सिंह अंजाला साहब को किसी ने ऐसे ही चुक दे दी और उनको समझ नहीं लगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज आप सब साथी चोरी करके